نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا حق الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. हम फर्स्ट वर्ड्स पे थे अल्हम्दुलिल्लाह के ऊपर, और ये सारी चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं सामने, ये हमने पढ़ ली थी कि अल्हम्दुलिल्लाह की इम्पोर्टेंस क्या है, सिर्फ ये पहले दो वर्ड्स की क्या इम्पोर्टेंस है, और जिसकी वजह से और जिससे हमें पता चलता है कि कुरान मजीद अगर इनसे शुरू हो रहा है तो ये कितने अहम वर्ड्स हैं। अब थोड़े से इनके बेनिफिट्स देख लेते हैं। इसके बेनिफिट्स जो बहुत ज़्यादा उलमाए कराम ने लिखे हैं, स्कॉलर्स ने, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के, ठीक है, बाद में इसको हम पूरी आयत के साथ रिलेट करेंगे, लेकिन फ़िलहाल सिंस हमारी स्टार्टिंग है हमारी, तो हम एक-एक वर्ड पे भी पॉन्डर करेंगे। तो बेनिफिट्स से हमें पता चलता है, बेनिफिट्स में फ़वाइद इसके कि अल्हम्दुलिल्लाह कहने से हमारे दिल में क्या डेवलप हो जाती है? अल्लाह ताला की एप्रिसिएशन, अल्लाह ताला की कदर पैदा हो जाती है कि अल्लाह ने मुझे क्या कुछ दे रखा है। अगर कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम भूल जाते हैं, हम अपने माँ-बाप की कदर फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं ना, वालिदैन को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, औलाद को, अल्लाह को तो बहुत ही ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि कुछ नहीं होता, अल्लाह तो माफ़ ही कर देगा, कुछ नहीं होता, मैंने कौन-सा जहन्नम में जाना है, जन्नत में ही जाना है। बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं हम अल्लाह ताला को, अल्लाह की रहमत को। लेकिन अगर हम गौर फिर से ये अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही हमारे सामने आता है या हर नमाज में हम पढ़ते हैं, तो दोबारा हमें याद आ जाती है कि ये छोटी-छोटी चीज़ें, सिर्फ साँस लेना, लेकिन इसकी कदर मेरे दिल में होनी चाहिए। ठीक है? फिर लव ऑफ अल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत बढ़ जाती है कि अल्लाह ने मुझे इतना कुछ दे रखा है। मुझे औलाद दे रखी है, वालिदैन दे रखे हैं और बहुत कुछ दे रखा है। सर पे छत है, सुकून में, सलामती में रह रहे हैं, कोई जंग का माहौल नहीं है। कितना कुछ है, तो अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है। फिर इसी में अल्लाह ताला का इंट्रोडक्शन भी है, अल्लाह का तारुफ है। किसी की भी तारीफ में उसका तारुफ भी होता है, या ये कहना चाहिए कि किसी का जब हम तारुफ करते हैं ना, उसमें उसकी तारीफ शामिल होती है, एप्रिसिएशन शामिल होती है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह में असल में तो एप्रिसिएशन है ना, कि तमाम शुक्र और तारीफ अल्लाह के लिए है। ये ऐसे ही है जैसे मैंने आपको पहले दिन एग्जांपल दी थी ना, किसी की इतना बल्कि एग्जांपल नहीं दी थी, मैं अब आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि अपनी अम्मी का इंट्रोडक्शन दें मुझे, तो बच्चों को यूजुअली बोलें तो बच्चे क्या कहते हैं कि मेरी अम्मी का नाम ये है, वो ये काम करती हैं, वो ये खाना पकाती हैं। फिर अगले जुमले क्या होते हैं कि वो बहुत अच्छी हैं, वो बहुत अच्छे खाने पकाती हैं, वो मेरा बहुत ख़्याल करती हैं। तारीफ़ें शुरू हो जाती हैं, ठीक है? तो तारुफ में कुछ अल्फाज वो होते हैं जो कि ज़ात को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, फिर कुछ अल्फाज तारीफ वाले होते हैं जो सिफ़ात को एक्सप्लेन करने लग जाते हैं, ठीक है? तो ये सिफ़ाती तारुफ हमें यहाँ पर अल्लाह का पता चल रहा है। फिर अल्लाह ताला का तक़वा पैदा होता है, सही है? तक़वा क्या होता है? अपनी हदूद के अंदर रहना। हद के अप अल्लाह ने जो हमारे लिए हद, एक लिमिट, सर्कल बना दिया ना मेरे इर्द-गिर्द, तकवा ऐसे ही है जैसे मेरे इर्द-गिर्द में एक सर्कल बना हुआ है, मैं सर्कल के अंदर खड़ी हूँ। वो सर्कल अल्लाह की लाइन है, अल्लाह की हदूद है, हद है अल्लाह की। उस सर्कल को ना बॉर्डर है, ठीक है? उसको क्रॉस नहीं करना। जो उसको क्रॉस करेगा ना, वो तकवा में से बाहर निकल जाएगा। उस सर्कल के अंदर रहने का नाम तकवा है। अल्लाह ताला के खौफ से, अल्लाह की सज़ा या अज़ाब के खौफ से, हर गुनाह से बचना, उसके अंदर ही रहना, ये असल में तक़वा है। तो जब हमें, आपको पता है, जब माँ से इतनी मोहब्बत है तो बच्चे कितनी बात मानते हैं माँ की, हर बात मानते हैं, सब कुछ करने को तैयार होते हैं। तो असल में यही बात है। अल्लाह का पता चल गया, अल्लाह से मोहब्बत है, तो अब अल्लाह का तक़वा दिल में पैदा हो जाएगा कि मैंने तो अब इसी सर्कल में रहना है, अल्लाह की हर बात माननी है। ब्रिंग्स फेथ, ईमान पैदा होता है, ठीक है? ईमान ताज़ा हो जाता है। अल्लाह के तारुफ से ही बेसिकली ईमान बिल्लाह पैदा होता है, याद रखिएगा। फेथ इन अल्लाह जो है, उसकी बुनियाद ही अल्लाह का तारुफ है। फिर अल्लाह ताला के राइट्स का पता चल जाता है, हेंस आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी मेरी ज़िम्मेदारी है
کہ میں اس اسٹیٹمنٹ کو مانوں اور اس کو بولوں اور اس کی اہمیت کو سمجھوں، اور یہ اللہ کا حق بھی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کی تعریف کیا جائے۔ پھر develops gratitude of everything, especially the guidance to Quran and all other blessings۔ ہمارے اندر شکر پیدا ہو جاتا ہے، شکر کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اوپر زیادہ پوائنٹ تعریف سے ریلیٹڈ تھے نا، اب شکر کا جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر شکر، جب اللہ کا شکر کرتے ہیں تو انسانوں کا بھی پھر انسان شکر کرتا ہے۔ حدیث ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہوتا، وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ یعنی شکر گزاری ایک ایٹیٹیوڈ ہے، ایک بیہیویئر، ایک رویہ ہے شکر گزاری کا، ٹھیک ہے؟ جو شکر گزار لوگ ہوتے ہیں نا، وہ پھر ہر لمحے شکر گزار ہوتے ہیں۔ وہ کچھ بھی ہو جائے، وہ کیسے بھی ہو جائے، وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، کوئی بات نہیں، ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر لوگوں کا بھی شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا بھی۔ تو جس کی شکووں کی عادت ہے، وہ لوگوں سے بھی شکوے کر رہے ہوتا ہے، اللہ سے بھی شکوے کر رہا ہوتا ہے۔ تو اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ ہم مزاج ہمارا شکر گزاری والا بنے، ٹھیک ہے؟ یہ مزاج الحمدللہ کے ساتھ نا، ہمارا مزاج الحمدللہ والا ہونا چاہیے، ہماری زبان پہ ہر وقت الحمدللہ ہونا چاہیے۔ ایون اینیملز نو ہاؤ ٹو ڈو شکر، جانور بھی شکر ادا کرتے ہیں، آپ کو بھی یہ پتہ ہے، آپ کو کیسے، اس دن ہم نے ڈسکس کر لیا تھا۔ پھر قرآن میں کیا آتا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ کیا ہے؟ یہ شکر کا ایک بہت بڑا ریوارڈ بتایا گیا ہے، انعام بتایا گیا، اجر بتایا گیا شکر کا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو وہ تمہیں زیادہ دے گا، مطلب اسی نعمت کو بڑھا چڑھا کے دے دیا جائے گا۔ جیسے علم ہے آپ کے پاس، اب علم کا شکر ادا کرنا ہے۔ یاد ہے نا کہ شکر صرف باللسان نہیں ہے، زبان سے نہیں ہے، دل میں سب سے پہلے احساس ہونا چاہیے۔ شکر بالقلب ہے، پھر باللسان ہے، پھر بالعمل ہے، پھر عمل میں نظر آنا چاہیے کہ واقعی میں شکر گزار ہوں اس چیز کے لیے۔ فار ایگزامپل کہ میں اگر اللہ کی شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، تو اس کی عملی شکل کیا ہے؟ میں پھر اللہ کو سجدے کروں، نماز پڑھوں، قرآن کی اہمیت کو سمجھوں، قرآن پڑھوں، اور ہر وہ کام کروں جو کہ اللہ تعالیٰ کی ہر طرح سے اطاعت کروں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ شکر مجھے الٹیمیٹلی اس چیز کی طرف لے کر جاتا ہے، یہ عملی شکل ہے شکر کی۔ اور عملی شکل شکر کی یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ نے جو مجھے چیز دی ہے نا، اس کا میں جائز استعمال کروں۔ جیسے مجھے مال دیا ہے تو میں مال کا جائز طریقے سے خرچ وہ حاصل بھی کروں، اور اس کو خرچ بھی جائز طریقے سے کروں، اور پھر غریبوں کو اس کا حق، ان کا حق بھی دوں۔ یہ اصل میں شکر ہے، ٹھیک ہے؟ ہر نعمت کا جائز استعمال، یہ بھی اس کی شکر میں آتا ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو جو بھی شکر کرے گا اس کو وہ چیز بڑھ چڑھ کے زیادہ ملے گی۔ جو علم کا شکر ادا کرے گا تینوں طریقوں سے، ٹھیک ہے، بالقلب، باللسان، بالعمل، تو وہ زیادہ ہو جائے گا اس کے لیے۔ یہی فارمولا ہر چیز کے اوپر اپلائی ہوگا۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، الحمد للہ تملأ المیزان، الحمدللہ جو ہے وہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ ایک دفعہ ویسے ہی الحمدللہ پڑھنا، جیسے ہم تسبیح میں پڑھتے ہیں نا، ہر نماز کے بعد تسبیح 33 ٹائمز ایچ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، سب کچھ پڑھنا چاہیے نا۔ تو الحمدللہ ایک دفعہ پڑھنا، جو قیامت کے دن میزان رکھا جائے گا نا، اس کی ایک سائڈ کو مکمل بھر دیتا ہے۔ سوچیں اس کا وزن کتنا زیادہ ہے، اور گناہ کتنے زیادہ اس سے ہلکے ہو جاتے ہوں گے۔ تو ایک دفعہ پڑھنا اتنا ہے، تو بھائی بار بار پڑھنے کا کتنا وزن ہوگا۔ تو یہ جو ذکر ہوتا ہے نا، اور یہ جو کلمات اللہ نے ہمیں دی ہیں، ان کو ایزی نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ان کو ایسے فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے، بلکہ ان کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ان کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ پھر جو آخری حدیث آپ یاد ہے نا آپ لوگوں کو، صحیح بخاری کی آخری حدیث کیا ہے؟ کہ دو کلمات ایسے ہیں جو کہ زبان پہ بہت ہی آسان ہے، لیکن میزان میں بہت ہی بھاری ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ الحمدللہ کا پتہ چل گیا نا، دوسرا میزان پہ اور کیا بھاری ہے؟ دو کلمات اور ہیں، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ جو دو کلمے ہیں نا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان میں بہت ہی بھاری ہیں۔ یعنی دیکھیں اتنا اتنا سا ذکر ہے، صرف ہم نے زبان ہلانی ہے۔ اچھا، اس کو صرف زبان ہلانا نہ سمجھیں، بلکہ اس کو یہ الحمدللہ بھی جب ہم پڑھ رہے ہیں، یا سبحان اللہ و بحمدہ بھی جب ہم پڑھ رہے ہیں، تو کچھ لوگوں کو تو خیر کلمات کی سمجھ نہیں ہوتی، اس کا بھی ثواب مل رہا ہے، لیکن سمجھ کے پڑھیں، اس کی صرف اہمیت کو سمجھتے ہوئے نہیں، اس کے اندر چھپی ہوئی حکمتوں کو سمجھتے ہوئے۔
اس کے اندر چھپے ہوئے علم کو سمجھتے ہوئے، اس کے اندر جو طاقت چھپی ہوئی ہے، جو اللہ کی معرفت چھپی ہوئی ہے، اس کا جو امپیکٹ ہے ہمارے اوپر، اس سب کو سمجھتے ہوئے پڑھیں تو ظاہر ہے پھر اس کا وزن زیادہ ہو جائے گا نا۔ صرف کوانٹیٹی تو میٹر نہیں کرتی، تعداد صرف میٹر نہیں کرتی کہ 5 دفعہ پڑھا تھا، کوالٹی بھی میٹر کرتی ہے کہ کس طریقے سے پڑھا تھا، کس شدت سے پڑھا تھا، کتنا سمجھتے ہوئے پڑھا تھا، کس محبت کے ساتھ پڑھا تھا۔ اس سے بھی پھر دونوں چیزوں سے ثواب میں فرق پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوانٹیٹی سے بھی اور کوالٹی سے بھی، اور پھر ڈیفینیٹلی نیت سے بھی، کس نیت سے پڑھا تھا۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ 2 کلمات بھی ہیں۔ پھر یہ بھی حدیث آپ وسلم کی ہمیں ملتی ہے کہ سب سے بھاری ذکر کون سا ہوگا، سب سے جس کا وزن سب سے زیادہ ہوگا وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا بھی اٹ سیلف اتنا زیادہ وزن ہے، ایمان ہے نا وہ تو ایمان کا تو اپنا ہی بہت زیادہ وزن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کلمات کو ہم نے ایزی نہیں لینا۔ اب ایک اور حدیث کیا ہے، الحمد رأس القرآن، جو حمد ہے نا اللہ کی، وہ قرآن کا رأس، سر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن کا سر ہے۔ قرآن کا سر ہونے کا کیا مطلب ہے، جو انسان کا سر ہوتا ہے، انسان کا چہرہ، اس کا سر یا اس کا دماغ بھی بیچ میں شامل ہو گیا، وہ اس کی سب سے اہم چیز ہوتی ہے نا، جس کے ذریعے سے وہ سارا کچھ کمپریہینڈ کر رہا ہے، غور و فکر، تدبر۔ دیکھیں کان، آنکھ، ناک، سب کچھ ہمارا منہ کے اوپر ہی ہے، خوبصورتی ہماری ہمارے منہ سے ہوتی ہے، ہماری ریپریزنٹیشن ہمارا چہرہ کر رہا ہوتا ہے، ہمارا سر کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو نمائندگی ہے ہماری کرنے والا ہمارا سر، ہمارا سارا چہرہ۔ تو یہ اہمیت ہے الحمد کی، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر کی۔ پھر سجدہ شکر کرنے کا بھی ہمیں کہا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ شکر کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب راتوں کو لمبی لمبی تہجد کی نمازیں پڑھتے تو صحابہ نے کیا پوچھا تھا کہ آپ اتنی لمبی کیوں پڑھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیا اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ ٹھیک ہے، تو یہ میں نے آپ کو اتنی ساری چیزیں بتا دی، اس میں سے صرف یہ جو نمبر 2 پوائنٹ ہے یہ میں نے نہیں بتایا، یہ ابھی بتا دیتی ہوں کہ میزان میں سب سے بھاری چیز ایک جگہ پہ تو ذکر ہے، اور دوسرا پھر کیا ہے، دوسرا حسن اخلاق کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اخلاق بھی سب سے بھاری چیز ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ حقوق اللہ میں سب سے بھاری ذکر الحمدللہ سے بھی زیادہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم سے بھی زیادہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ، کیونکہ یہ ایمان ہے نا، اس کا وزن سب سے زیادہ ہے۔ دوسری طرف حقوق العباد میں سب سے زیادہ وزن کس کا ہے، حسن اخلاق کا سب سے زیادہ وزن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر ایک جو نیکی، ہم ایک گڈ ڈیڈ جو نیکی کرتے ہیں اس کے 10 کے برابر ثواب ہوتا ہے، تو سوچے پھر ایک دفعہ الحمدللہ کہنا کتنا زیادہ اس کا ثواب ہو جاتا ہوگا۔ اب اس کو ہم، یہ سلائیڈ شو ختم ہو رہا ہے، دوسری سلائیڈز میں لگاتی ہوں۔ نیکسٹ جو کلمات ہے رب العالمین، اس کو ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، بسم اللہ سے شروع ہو کے 7۔ میں آج آپ کو انشاءاللہ عربک قرآن کی پکچر بھیجوں گی۔ یہ آپ کو میں نے بتا دیا، بالقلب، باللسان اور بالجوارح، یہ لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ پریزنٹیشن آج میں گروپ میں بھیج دوں گی۔ جوارح کس کو کہتے ہیں، آپ کے اعضاء کو، یہ ہمارے جو ہاتھ پاؤں وغیرہ ہوتے ہیں، یہ جس سے ہم عمل کرتے ہیں، تو بالعمل بھی اسی کو کہتے ہیں۔ الحمدللہ کے بعد نیکسٹ ورڈز کیا ہے، رب العالمین۔ اب رب دیکھیں بار بار قرآن میں رب ریپیٹ ہوگا، تو آج ہم اس کو اچھی طرح سمجھ لیں گے، آگے جیسے جیسے جائیں گے ڈیفینیٹلی ہم پھر اس کی ڈیٹیلز میں، ڈسکرپشنز میں نہیں جائیں گے، آج ہم اس کو سمجھ لیں گے۔ تو رب العالمین بیسیکلی اب بتانے لگا ہے کہ رب میں، اور العالمین جو ہے سارا کا سارا باقی یونیورس، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی الف لام کا مطلب، ال کا مطلب ہے all of his، all the universe، عالمین، عالم کی جمع عالمین، سارے یونیورس، جو کہ رب ہے تمام جہانوں کا۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ رب اور پھر جہانوں میں رہنے والی ساری مخلوق، خالق اور مخلوق، ٹھیک ہے، رب اور عبد کے درمیان کیا ریلیشن ہے، اور یہ ایک رب کا ورڈ کیوں یوز کیا گیا۔ سب سے پہلے اب ہم رب کو کھول کے دیکھ لیں گے۔ رب کیا ہوتا ہے، ربوبیت جو کرتا ہے، ٹھیک ہے، ربوبیت، تربیت، تربیت جو کر رہا ہوتا ہے، پالنے والا جو ہے۔ رب کا مطلب جب ہم اردو میں پڑھتے ہیں نا، کہیں کتابوں میں لکھا ہوا کیا لکھا ہوتا ہے، پالنے والا،
پرورش کرنے والا، ٹھیک ہے؟ تو اصل میں ان ایک ایک ورڈ میں ہم نہ بھی جائیں نا، تو اصل میں ہمیں پتہ یہ 4 چیزیں ہونی چاہیے۔ رب کے میننگ میں نا یہ 4 چیزیں آتی ہیں۔ اچھا یہاں پہ بھی رٹا مارنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ ہم اس کو جب سمجھ کے پڑھیں گے نا تو ہمیں یہ پکا پکا ویسے ہی یاد ہو جانا ہے، رٹا مارنے کی ضرورت نہیں پڑنی۔ رب کون ہوتا ہے؟ رب وہ ہے جو کہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، رزاق ہے۔ کچھ لوگ صرف فرسٹ 3 تھنگز بتاتے ہیں، فرسٹ 3 ایٹریبیوٹس۔ چوتھا جو ہے نا رزاق، وہ مدبر میں انکلوڈیڈ ہو جاتا ہے، تو رزاق الگ سے نہیں بتایا جاتا۔ خالق، مالک، مدبر اتنا بتایا جاتا ہے، اور کچھ لوگ رزاق کو الگ سے انکلوڈ کرتے ہیں۔ یہ میں تھوڑا ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ جیسے اب دوبارہ ہم والدین کی ایگزامپل پہ آ جاتے ہیں۔ ایگزامپل ہم کوئی دوسری کیوں لیتے ہیں؟ کانسیپٹ سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ جیسے والدین ہے نا، آپ کو دعا آتی ہے نا سورۃ الاسراء میں جو ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما، اے میرے رب رحم فرما ان دونوں پر، کما جیسا کہ، دونوں پر مطلب والدین پر، میرے والدین پہ رحم فرما، کما جیسے کہ، ربا یعنی، یہاں پہ بھی دیکھیں ربا کا ورڈ آ رہا ہے، ربا یعنی انہوں نے میری تربیت کی یا میری پرورش کی، صغیرہ جب میں چھوٹا تھا، جب میں چھوٹی تھی، ٹھیک ہے؟ تو رب کون ہوتا ہے؟ ماں باپ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ربوبیت کی صفت رکھ دی ہے، پرورش کرنے والی، صحیح؟ جیسے اللہ تعالیٰ الرحیم ہے، رحم کرنے والے ہیں، تو اللہ نے ہم انسانوں میں رحم کرنے والی صفت بھی رکھی ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں بھی رحم دیا ہے۔ اسی طرح پالنے والی صفت اللہ نے والدین کو دی ہے، اوروں کو دی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے اصل میں ربوبیت میں کہ جیسے والدین ہیں، ٹھیک ہے؟ والدین بچے کو پیدا کرتے ہیں، ایک طرح سے سمجھے خالق ہو گئے، لیکن خالق تو نہیں ہے، لیکن چلے پیدا تو کیا ہے نا، پیدا کیا، اس کے بعد وہ اس کو ایسے ہی چھوڑ نہیں دیتے، وہ مالک ہوتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے؟ اون کرتے ہیں اپنے بچے کو۔ یہ نہیں ہو سکتا کوئی بھی آ کے بچے کو پکڑ لے، کوئی بھی ڈانٹ دے، کوئی بھی کہیں لے جائے، نہیں، مالک ہیں بچے کے، سب کو پتہ ہے یہ ان کا بچہ ہے، ٹھیک ہے؟ پھر جب مالک ہیں بچے تو ماں باپ مدبر بھی ہیں بچے کے، مطلب اس کی پوری لائف پلان کر رہے ہوتے کہ اب یہ چھوٹا سا ہے تو اس نے سردیوں میں کیا پہننا ہے، گرمیوں میں کیا پہننا ہے، اس نے چلنا پھرنا کیسے ہے، کرالنگ کب شروع کرنی ہے، اس نے اسکول کون سے جانا ہے، یہ بڑا ہو کے کیا بنے گا، شادی کیسے ہوگی، وغیرہ ہر چیز نا وتھ ٹائم ہم پلاننگ کرتے ہیں۔ تو میرا بچہ ہے، میں نے پیدا کیا ہے، میں اس کی مالک بھی ہوں ایک طریقے سے، میں اس کی پلاننگ کر رہی ہوں، مدبر بھی ہوں، اور میں پھر اس کو پرووائڈ بھی کر رہی ہوں، پرووائڈر ہوں، رزاق ہوں، رازق ہوں، میں اس کو کھانا پینا بھی دے رہی ہوں۔ آن سرٹن لیول اب والدین جو بچے کی تربیت کر رہے ہیں، اس میں ربا یعنی والا جو کانسیپٹ ہے، یہ 4 چیزیں آ گئی نا۔ اب اسی طرح اللہ تعالیٰ پہ اس کو براڈر پرسپیکٹو میں ہم نے اپلائی کرنا ہے۔ دیکھیں ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، کچھ چیزیں جو میں شروع میں بتا دوں گی نا، وہ آپ نے پورے قرآن مجید پڑھتے ہوئے فل ٹائم یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہے نا، یہ سب اللہ کی صفات ہے، رب ہونا بھی، پھر الخالق، المالک، یہاں پہ مجھے ال ویسے لکھنا چاہیے تھا سب کے ساتھ، یہ میں ایڈ کر دوں گی، اور دا بھی ایڈ کر دوں گی، المدبر اور الرزاق، یہ سارے کیا ہیں؟ اللہ کی صفات ہے، اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں۔ جو اللہ کے صفات ہوتی ہیں نا، وہ کیا ہے؟ ان کی نا 2 خصوصیات ہوتی ہیں۔ اللہ کی خصوصیات کی بھی خصوصیات ہیں، وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 کہ اللہ کی ساری خصوصیات انلمیٹڈ ہے، انفائنائٹ ہے، لامحدود ہے۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ اگر مالک ہے تو لامحدود حد تک مالک ہے، جس کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی کوئی انتہا ہے۔ وہ کبھی اس کا کچھ یعنی انتہا ابتدا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ختم بھی نہیں ہونا، اور بہت ہی زیادہ ہم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اسی طرح اللہ کا رازق ہونا، اللہ کا رزق پرووائڈ کرنا تو کیا ہے؟ لامحدود ہے۔ اللہ کا رحم لامحدود ہے، ٹھیک ہے؟ ایک یہ ایٹریبیوٹ ہے اللہ تعالیٰ کے، ہر ایٹریبیوٹ کا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پرفیکٹ ہے، کامل ہے، صحیح؟ نمبر 1 کیا تھا؟ اللہ کے تمام صفات لامحدود ہے۔ نمبر 2، اللہ کے تمام صفات کامل ہے، پرفیکشن کے لیول پہ ہے، کمی نہیں کوئی ان میں۔ سمجھ آ گئی؟ اگر اللہ خالق ہے تو اللہ از دا پرفیکٹ خالق، ٹھیک ہے؟ تو یہ یاد رکھنا ہے۔ اب دیکھیں اگر میں رحم کرتی ہوں، فرض کریں اپنے بچوں پہ، تو نہ میرا رحم لامحدود ہے، نہ میرا رحم پرفیکٹ ہے، کامل ہے۔ میرا رحم صرف جتنا میری کیپیسٹی ہے ایز این انسان، بس اتنا ہی میں کروں گی جتنی میری کیپیبلٹی ہے۔
جتنا اللہ نے مجھے مکلف ٹھہرایا ہے بس میں اتنا ہی کر سکوں گی، اس سے زیادہ نہیں، چاہے میں رسک دے رہی ہوں چاہے پلاننگ کر رہی ہوں۔ اللہ کی ساری صفات کی میں نے آپ کو 2 ایٹریبیوٹس بتا دیے، تو یہ اچھا بیٹا لیٹ جا میرے پاس، تھوڑی سی کلاس رہ گئی ہے۔ صحیح ہے، تو یہ رب کے کانسیپٹ کو اس طرح اب آپ نے جیسے والدین کے فنکشن سے میں نے بتایا، ایسے رب کے یہ 4 ایٹریبیوٹس انکلوڈڈ جو ہیں یہ اب پکے رٹ جانے چاہیے آپ کو۔ رب کیا مطلب کیا ہے؟ رب وہ ہستی ہے جو کہ ہماری خالق ہے، پھر مالک ہے، یعنی اللہ نے مجھے اگر بنایا ہے، مجھے بنا کے خالق ہے میرا، مجھے ایسے چھوڑ نہیں دیا بلکہ مالک ہے میرا اللہ، ٹھیک ہے؟ میرا میری ہر چیز، میرا اگر اللہ مالک ہے مطلب اللہ مجھے اون کرتا ہے، میری ہر چیز اللہ کی ہے، تو میری باڈی، میری کیپیبلٹیز، میرا دماغ، میری انرجیز، میرا وقت، میری اولاد، سب کچھ اللہ کے راستے میں لگنی چاہیے، کیونکہ اللہ میرا اونر ہے۔ دیکھیں اگر میں ایک گاڑی کی اونر ہوں نا، یہ اگر ایک گاڑی ہے میرے پاس، میں مالک ہوں اس گاڑی کی، تو وہ اس گاڑی کی مجال ہے کہ میرے بغیر کہیں چلی جائے، مجھے بتائیں، مجھ سے پوچھے بغیر کہیں چلی جائے، میرے بغیر استعمال ہو جائے، میرے بغیر کسی اور کا کوئی کام کر دے، وہ بول دے کہ جی میرا جسم، میری باڈی میری مرضی، گاڑی کی بھی باڈی ہوتی ہے نا، میں اونر ہوں بھائی گاڑی کی، یہ کیا بات ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسی طرح اللہ کیا ہے؟ مالک، اللہ نے اگر بنایا ہے مجھے، خالق ہے، تو اللہ مالک بھی تو ہے میرا، تو پھر چلے گی تو مالک کی، ٹھیک ہے؟ جیسے اس گھر کا کوئی مالک مکان ہے تو میں بلا وجہ دیواریں خراب نہیں کر سکتی، کیل نہیں ٹھوک سکتی، پوچھنا پڑے گا مجھے ہر چیز، کنسٹرکشن نہیں کروا سکتی، میجر چینجز نہیں کروا سکتی، سمجھ آ رہی ہے؟ اگر اللہ نے ہمیں منع کیا آئی بروز وغیرہ نہیں بنوانے اور یہ میجر چینجز میں باڈی میں نہیں کر سکتی، یہ پلاسٹک سرجری وغیرہ، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے مالک کے مکان بھی نہیں چاہتا کہ اس کے گھر میں کچھ کیا جائے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اونر کا کانسیپٹ، اللہ کا ہمارے مالک ہونا، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پھر اللہ میرا اگر مالک ہے تو میری پوری لائف کو اللہ نے ہی پلان کیا ہوا ہے، یہ کس کے گھر پیدا ہوگی، یہ کہاں پڑھے گی، یہ کہاں پہ شادی ہوگی، کیسے اس نے مرنا ہے، اس کے بچے کتنے ہوں گے، کیسی اس کی زندگی گزرے گی، سب اللہ کی پلاننگ، ٹھیک ہے؟ اور پھر آخر تک بلکہ جنت جہنم تک اللہ کی پلاننگ، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ ہی پرووائڈر ہے اس پوری لائف میں، رزق دینا مدبر ہونے میں شامل ہے، میں نے بتا دیا، لیکن الگ سے بھی کچھ اسکالرز اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، اس لیے میں نے الگ سے کھول کے بھی اس کو لکھ دیا، تو 4 چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، فرسٹ 3 بھی۔ تو ساری زندگی مجھے رزق کون دیتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ، یہ رب ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب العالمین کا کانسیپٹ شروع کرتے ہیں، 3 منٹ ہمارے پاس رہ گئے، اس کو کوشش کرتے کمپلیٹ کر لیں پھر آگے چلتے ہیں۔ عالمین کیا ہے؟ سارے جہان، ال مینس تمام کے تمام، الف لام جو ال ہوتا ہے نا، اصل میں یہ اسم کی نشانی ہے، العالمین کے آگے الف لام نظر آ رہا ہے نا، اس کو سرکل کر کے آپ لکھ لیں کہ اصل میں یہ اسم کی نشانی ہے، اسم معرفہ جو ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو پراپر ناؤن کہتے ہیں انگلش میں، اس کی نشانی ہے یہ اصل میں، لیکن اس کے میننگز بدل جاتے ہیں، دا بھی اس کا میننگ ہوتا ہے، اس کا میننگ کبھی کبھی آل بھی ہوتا ہے، تو یہاں پہ اس کا مطلب ہے سارے جہان، آل دا یونیورس، تو العالمین میں اب کیا آتا ہے؟ تمام جہانوں میں کیا آتا ہے؟ ہمیں پتہ ہے لیونگ بینگز اینڈ نان لیونگ بینگز، مطلب جاندار چیزیں اور بے جان چیزیں، یہ سب کچھ آتا ہے۔ پھر جاندار چیزوں، بے جان چیزیں اب آپ کو پتہ ہے، یہ گھڑی ہو گئی، دروازے ہو گئے، کھڑکیاں ہو گئی، سڑک ہو گئی، پہاڑ ہو گئے، یہ سب نان لیونگ تھنگس ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر لیونگ تھنگس میں کیا آ جائیں گے؟ جاندار چیزوں میں کیا آئیں گی؟ جاندار کو بھی ہم 2 میں ڈیوائڈ کریں گے، ایک عاقل ہستیاں جو بھی ہیں، انٹیلیجنٹ بینگز، اور پھر غیر عاقل، نان انٹیلیجنٹ بینگز، صحیح؟ غیر عاقل کون ہے؟ غیر عاقل ہیں سارے جانور، سارے پودے، یہ لیونگ ہے نا، پھر سارے یہ مائکرو آرگینزمز جو ہیں، مائکروبز ہیں، یہ سب کچھ نان انٹیلیجنٹ بینگز ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، پودے وغیرہ، حالانکہ غیر عاقل ہیں یہ، حالانکہ ان میں تھوڑی سی عقل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کوئی جانور ہے، اس کو کوئی مارنے لگے، اس کو اتنی عقل ہے کہ اس نے بھاگنا ہے، کچھ جانوروں کو اتنی عقل ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو پکڑنا ہے، بچانا ہے، کچھ جانوروں کو اتنی عقل ہوتی ہے کہ انہوں نے شکار پہ حملہ کیسے کرنا ہے، شکار کیسے چھیننا ہے، اتنی عقل دیکھیں اللہ نے دے رکھی ہے، لیکن انہیں غیر عاقل کہنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے ان کمپیریزن ٹو دا عاقل ہستیاں، ان کی عقل بہت نیگلیجیبل ہے، بہت ہی کم ہے، ٹھیک ہے؟ عاقل لوگوں کے مقابلے میں یہ جو چنی سی تھوڑی سی عقل والے جو ہے نا،
یہ غیر عاقل ہی ہیں، یہ کوئی عقل نہیں ہے، سمجھ آئی؟ تو دے آر بیسکلی غیر عاقل، نان انٹیلیجنٹ۔ انٹیلیجنٹ بینگس کو اب ہم مزید عاقل ہستیوں کو دو میں مزید ڈیوائڈ کریں گے، ایک وہ جن کے پاس شعور کے ساتھ ساتھ اختیار بھی ہے، ونس ہو ہیو چوائس، ٹھیک ہے؟ شعور کے ساتھ اللہ نے اختیار دیا ہے، میں چوز کروں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اب یہ کون ہے؟ آپ کو پتا ہے، اس میں انسان آتے ہیں، ہم آتے ہیں، ہمیں پتا، ہمیں اللہ نے دو آپشن دیے ہیں، صحیح یہ غلط یہ، خود تم چوز کرو۔ دوسرا اس میں کون آتا ہے؟ اس میں جنات آتے ہیں، جنات کو بھی اللہ نے یہ آپشن دیا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، تم شیطانی رستے پہ چلو یا تم رحمانی رستے پہ چلو، جنت چن لو یا جہنم چن لو، تمہارے اوپر ہے۔ اختیار اللہ نے آپشنز دیے، اختیار دے دیا چوز کرنے کا، سمجھ آ گئی نا؟ پھر انٹیلیجنٹ بینگز میں، عاقل ہستیوں میں وہ بھی آتے ہیں جن کو شعور تو ہے لیکن اللہ نے اختیار نہیں دیا۔ وہ کون ہے؟ وہ فرشتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اختیار نہیں دیا، حالانکہ وہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ڈسکشنز کرتے ہیں، حکم بجا لاتے ہیں، ہر ایک کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، کام کرتے ہیں، لیکن اللہ نے انہیں نو کہنے کا حکم نہیں دیا کہ جی اگر تمہارے پاس اب چوائس ہے کہ یہ اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا کہ تم نے سجدہ کرنا ہے، اب تم کرو یا نہ کرو، تمہارے پاس چوائس ہے۔ ان کے پاس چوائس نہیں ہے، نو نہیں ہے ان کے پاس، انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کی آٹومیٹک، ان کی ڈیفالٹ سیٹنگ، قدرتی سسٹم، ان کا نیچرل سسٹم ہی یہ ہے، صحیح ہے؟ لیکن انسان کے پاس اور جن کے پاس چوائس ہے، اسی لیے بہت سارے انسان جن کیا کرتے ہیں، نماز ہو رہی ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہے، اٹھ نہیں رہے، ٹھیک ہے؟ یہ سارا سسٹم، تو یہ اب یہ ایکو سسٹم ہے جو کہ ہمارے یونیورس میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ بس یہ کر کے ہم انشاءاللہ مکمل کر لیتے ہیں۔ ایکو سسٹم بتانے کا پرپس کیا ہے، میں کیوں بتا رہی ہوں آپ کو؟ کیونکہ یہ جو العالمین ہے نا، دا یونیورس، اس میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جتنی بھی یہاں پہ اینٹیٹیز ابھی ہم نے ہستیاں پڑھی ہیں نا، یہ لیونگ تھنگز، نان لیونگ تھنگز، سب کچھ یہ سب ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہے، انحصار ہے ایک دوسرے کے اوپر ان کا، ٹھیک ہے؟ ایک دوسرے سے یہ الگ الگ نہیں ہے، ایک دوسرے کے بغیر یہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ جیسے پودے سب سے پہلے اگر ہم لیتے ہیں، وہ سورج پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اب سورج نان لیونگ تھنگ ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن پودے لیونگ ہے، صحیح ہے؟ لیکن پودے سورج سے انرجی لیتے ہیں، فوٹو سنتھسس کا پروسیس ہوتا ہے، پھر پلانٹس کو آگے کنزیوم کرتے ہیں جانور، جو کہ کیا ہے، اس میں غیر عاقل میں آ جاتے ہیں۔ پھر پرائمری کنزیومر وہ ہے، اور اس کے بعد پھر سیکنڈری کنزیومر ہے، پھر ڈیکمپوز ہوتا ہے، اور یہ سیکنڈری کنزیومر میں انسان بھی یہیں پہ آ جاتے ہیں۔ وہ بھی یہاں پہ اگر چکن، یہ چوہے کی جگہ اگر چکن بنا ہوا ہوتا تو آگے انسان ہم بنا دیتے، انسان اس کا کنزیومر ہے، تو عاقل ہستیاں بھی اسی میں آ جاتی ہیں۔ پھر ڈیکمپوز ہوتا ہے سارا کچھ، مطلب ٹوٹ پھوٹ کے دوبارہ زمین میں ہی چلا جاتا ہے، کھاد کی طرح نا، اور ہمارا سارا ویسٹ دوبارہ زمین میں چلا جاتا ہے، وہ پھر سے انرجی بن جاتا ہے، اور اس طرح یہ ایک سرکل بیسکلی چلتا ہے۔ اور یہ ساری اینٹیٹیز جو ہیں یونیورس میں، یہ انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کر رہی، الگ الگ سے نہیں چل رہی، یہ میں بتانا چاہتی ہوں۔ پورے یونیورس کا سسٹم اکٹھا ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہو کے چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان خود مختار نہیں ہے، کچھ نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں، ٹھیک ہے؟ میں اپنے کھانے پینے کے لیے ڈیپینڈنٹ ہوں، چیزوں کے اوپر، باقی جانوروں کے اوپر، ہر چیز۔ اور اللہ کیا ہے؟ صرف اللہ کامل ہے، اللہ کی ذات کامل ہے، اللہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ان کمپیریزن ٹو، اب رب ہو گیا نا، رب کے کمپیریزن میں ہم جو عبد ہیں، جو ہم مخلوق ہے، وہ اس کو ہر وقت دوسرے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ وہ سوشل بینگز ہیں۔ چلے یہاں پر انشاءاللہ ہم مکمل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔